मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है और आज मेरे साथ हैं लुबना विलियम, तहलीम विलियम। हमारा ख़ानदान कल आपके साथ हाज़िर हुआ था आपको अपनी दुआ में, अपनी इबादत में और आपकी इबादत में शरीक करने के लिए। आज फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं और आज की इस इबादत का आगाज़ करेंगी मेरी बेगम, वो दुआ करेंगी और इसी से हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें वक्त बख्श दिया तेरे साथ शामिल होने का, तेरे लोगों के साथ शामिल होने का। तेरा शुक्र करते हैं कि जब पूरी दुआ को शुरू करते हैं, इसका इख्तिताम करते हैं, तो तू हमारा मददगार हो। दुआ का किया जाना, कलाम का सुनना, पढ़ा जाना सब बाई से बरकत ठहरे, लोग इसकी वजह से बरकत पाएँ और तेरे नाम को जलाल मिल सके। दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। अब हम खुदावन की परस्तिश करेंगे और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 20। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज़्ज़त तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा, इज़्ज़त तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा, कुर्बानी तेरी सारी करे आप यो कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आप यो कबूल, ते नज़रां तेरियां नू भी ओ याद करेगा, ते नज़रां तेरियां नू भी ओ याद करेगा। गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे, गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे, झंडा करांगे अपने खुदावंद ही दा खड़ा, झंडा करांगे अपने खुदावंद ही दा खड़ा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। खुदावन का शुक्र हो कि हम उसके हुजूर ज़बूर गा सके। आए हम खुदावन के कलाम में से इस वक्त देखेंगे ज़बूर की किताब 114वां ज़बूर और उसकी 7वीं आयत की हम तलावत करेंगे। 7वीं और 8वीं दोनों आयत की खुदावन के कलाम में से तलावत करेंगे। 114वां ज़बूर उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदावन के कलाम में से हम तलावत करेंगे। पहले तहलीम इसकी तलावत करेंगे। Psalm chapter 114, verse 7 and 8. Tremble earth at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turned the rock into a pool, the hard rock into springs of water. आए हम खुदावन के कलाम में से अंग्रेज़ी में तलावत सुनने के बाद अब उर्दू में तलावत सुनते हैं। आए ज़मीन तो रब के हजूर, यकूब के खुदा के हजूर थरथरा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। कुदूस खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम तेरे कलाम को सुन सकें। खुदाए पाक रो, तू जो दूसरा मददगार है, तू जो हमेशा हमारी मदद करने के लिए
ہر وقت ہر جگہ اور ہر طرح سے موجود رہتا ہے۔ اس وقت تو اپنے کلام کو سنانے میں، اس کی تشریح اور تفسیر میں میری رہنمائی کر خداوندا۔ بخش دے کہ ہم سب مل کر جب تیرے کلام میں سے سیکھتے ہیں تو تیرا کلام ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ پرندوں کا تجزیہ کریں تو ایک حیران کن بات آپ کو نظر آئے گی کہ جو پرندے دانہ چگتے ہیں ان کی چونچ کی بناوٹ ان پرندوں کی چونچ کی بناوٹ سے، ان پرندوں کے پنجوں کی بناوٹ سے بالکل فرق ہے جو شکار کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو عقاب ہیں یا ایسے جانور ہیں جو کہ گوشت خور ہیں، یا ایسے پرندے جو ہیں جو کہ گوشت خور ہیں، ان کی اکثر چونچ نکیلی ہوتی ہیں اور ان کے جو پنجے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے پکڑ سکتے ہیں کسی بھی جانور کو اور اسے اپنی چونچ کے ذریعے سے اسے پھاڑ کر اور اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ لیکن جن پرندوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی چیر پھاڑ کریں، ان کو خدا نے ویسی چونچ بخشی ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے جانوروں کو پکڑنا نہیں ہے، ان کے پنجے خدا نے ویسے بنائے ہی نہیں ہیں۔ تو میں جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا تو روزہ آپ کی زندگی میں سنجیدگی لاتا ہے۔ روزہ آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور دعا کریں۔ میں جب روزوں کے ایام میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایسے ایسے لوگ جنہوں نے شاید زندگی میں اپنی روٹین یہ نہیں بنائی کہ وہ دعا کریں، خداوند کا کلام پڑھیں، عبادت کریں، میں نے انہیں بھی خداوند کا کلام پڑھتے، عبادت کرتے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ روزہ ہمیں خداوند کے حضور سنجیدہ ہونے میں مددگار ہوتا ہے۔ اور میں جب اس سارے حوالے کو دیکھ رہا تھا تو یہ آیت بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اس چھوٹی سی آیت میں اتنی گہرائی ہے کہ میں حیران تھا کہ ہمارا جو چھوٹا سا ڈیووشن ہے اس کے بیچ میں اس آیت کے فرق پہلو جو ہیں انہیں ہم پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں لکھا ہے، اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ تو رب کے حضور، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، افسروں سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی عہدے والا ہو، اختیار والا ہو، یا کوئی طاقتور زور آور شخص ہو، ہم ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم ان سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں جس شخصیت سے سب سے کم ڈرتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم اتنے بے باک رویے کے ساتھ اپنی زندگی میں چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں جیسے شاید خدا ہے ہی نہیں، ہم نے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ زمین کو کہہ رہی ہے، یعنی کہ شاعر پوری دنیا کے انسانوں کو ایک طرح سے خداوند کے حضور جھکنے اور خداوند کے حضور جھک کر اس کے خوف کو ماننے کی طرف بلا رہا ہے کہ اس کا خوف مانو، اس کے حضور جھکو، اس کے حضور تھر تھراؤ، اس کے حضور اپنے آپ کو جھکاؤ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بہت بڑے آدمی کے بارے میں سنا جس نے اس دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لائیں، بہت بڑا انسان تھا، اس نے بہت سی سائنسی ایجادات کی اور بہت کچھ کیا، اور دنیا کے وہ امیر ترین لوگوں میں بھی شامل ہوا۔ لیکن جس وقت اس کی موت قریب آئی اور وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اس بات کا احساس اپنے اندر جانا کہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر لینا، امیر ترین ہو جانا، کامیاب ترین ہو جانا، یہ سب بیکار ہے۔ اس دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس دنیا میں ہونے سے اس دنیا کو کیا فائدہ ہوا، یا میں نے اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا۔ تو میں جب یہ چیز دیکھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ کئی مرتبہ کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے 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 ہم اپنے خالق کو ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو بھول کر روزے کے وقت جب ہم خداوند کے حضور ہیں تو ہمیں سو کے وقت نہیں گزارنا چاہیے، یا ادھر ادھر کے کاموں میں وقت گزار کے صرف روزے کا ٹائم پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں لکھا ہے، اے
زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ آپ اکثر دیکھیں گے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی اصطلاح اکثر پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ دراصل ایک تاریخی ریفرنس تھا جو یہودی ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں جس نے اسے کس عمر میں جا کے اولاد دی، ہم یعقوب کے خدا کو مانتے ہیں جس نے اس کو اسرائیل بنا دیا، اپنا شہزادہ بنا دیا، ہم اسحاق کے خدا کو مانتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے بڑے بڑے کام کیے، جو ان کو مصر سے نکال کے لایا، جس نے اتنی بڑی قوم کو اپنی وبائیں بھیج بھیج کے مجبور کر دیا کہ وہ ان کو نکلنے کی اجازت دے دیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے تھر تھرا، خداوند کے حضور کانپ، کیونکہ تیرا خالق وہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بنا سکتا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے، اور یہ ہمارے خالق کا نقطہ عروج ہے کہ جس وقت انسان نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے انسان کو مٹایا نہیں، اس نے انسان کو ختم نہیں کیا۔ میں نے آج تک جتنے بھی سامان بنانے والے، چیزیں بنانے والے لوگ دیکھے ہیں، تو اگر کسی کمہار سے مٹی کا کوئی برتن درست نہ بنے تو اس کو توڑ دیتا ہے، اگر کسی لوہار سے کوئی چیز درست نہ بنے وہ اسے پگھلا دیتا ہے، کسی لکڑہارے یا ترخان سے کوئی چیز درست نہ بنے تو وہ اس کو جلا کر اپنی گھر میں انگیٹھی میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ آپ کے اور میرے خالق کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم جب اس کے خلاف چلے گئے اور ہم نے جب گناہ کیا تو اس نے ہماری گناہ کی حالت میں بھی ہمیں چھوڑا نہیں، ہمیں ختم نہیں کیا۔ یہ ایک لمحے کی بات تھی کہ وہ ہمیں دوبارہ مٹی میں ملا دیتا اور ہمیں دوبارہ ایک فرق انسان کے طور پر پیدا کرتا کہ یہ مخلوق ٹھیک نہیں، اس کو ختم کر دوں گا اور نئی بنا دوں گا، بلکہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کی نجات، اس کی قربانی اور اس کے وسیلے سے ملنے والی نئی زندگی میں داخل ہو کر ہم اس بلندی اور اس کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکیں جو کسی اور کے پاس نہیں۔ ہم جب بھی زبان کھولتے ہیں، ہمارے بچے جب بھی زبان کھولتے ہیں، تو دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ ایک ہی لفظ بولتے ہیں، کسی بھی زبان میں بولیں، لفظ ایک ہی بولتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ اور یہ کسی اور جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کو باپ کہنے کی اجازت ہو اپنے خدا کو، اپنے خالق کو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ روزوں کے ایام میں سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے خالق سے اپنے تعلق کو اور زیادہ گہرا، مضبوط اور پاکیزہ کریں۔ آمین۔ آئے ہم اختتام میں دعا کریں۔ قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا قدیم خدا ہے، کتنی تیری قدرت ہے، کتنی تیری عظمت ہے۔ تو نے کائنات میں ہر ایک چیز کو بڑی باریک بینی سے بنایا۔ ہمیں فضل بخش دیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب روزہ رکھتے ہیں، روزوں کے ان ایام میں اگر روزے نہیں بھی رکھتے تو بھی ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے اور تیرے تعلق کو سمجھ سکیں، اور پوری کائنات کو بنانے والے خدا، ہماری حالت تیرے سامنے ذرے کی مانند تھی، لیکن تو بھی تو نے ہماری قدر کی اور ہمارے لیے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ تیری محبت ہے، یہ تیرا پیار ہے۔ فضل دے کہ ہم پوری دنیا تک تیری محبت کی اس چاشنی کو، اس مٹھاس کو، اس پیغام کو پھیلا سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔